अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब। उनकी जमानत हो गई है, रात को वो रिहा हो गए और अपने घर पहुंच के पाकिस्तान की मैशत के क्या हालात है, जाहिर है बजट की आमद है, मुख्तलिफ जो मैशत के अशारिये हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि ईरान के सदर जो एक हेलीकॉप्टर के हादसे में जिनकी हलाकत हो गई थी, सदर इब्राहिम रईसी, हजारों लाखों ईरानियों ने आहू सिस्कियों में उनको अलविदा किया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद हैं उनकी ताज़ियत के लिए, और कल जो है उनकी मशहद के अंदर तदफीन कर दी जाएगी। नाजरीन, एक जो सबक हमें सीखने की जरूरत है ईरान के अंदर, ये जो हादसा, जाहिर है जो इंसान के जितना वक्त है अपने वापस अल्लाह के पास जाना है, मुसलमानों का यही अकीदा है, लेकिन जो ईरानी सिस्टम है बिल्कुल वहां पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आइन के मुताबिक नायब सदर ने चार्ज संभाल लिया, 50 दिन के अंदर जो है अब जाहिर है वहां पे इंतखाबात हो जाएंगे, और किसी भी एक इवन नॉर्मल मुल्क में इतना बड़ा हादसा हो जाता तो वहां पे हालात वाकयात का हम किस तरह विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन यही सबक हमें सीखना है कि पाकिस्तान के अंदर आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह के हालात वाकयात हैं वो आपके सामने। आज की नाजरीन सबसे पहली स्टोरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कल हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, और बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। आपने वीडियो फुटेज देखी, जिस अंदाज से उनको घेरा गया। अभी तक की जो इतलात आ रही हैं वो यही बताया जा रहा है कि प्रॉपर प्लान तरीके के साथ वो वाहिद इंतजार कर रहे थे। ये पहला वाकया नहीं, एक आध दिन पहले भी उनका पीछा किया गया और कल फिर वो कामयाब हो गए। और जिस अंदाज से ब्लेड के जरिए वो बता रहे हैं, खुद ही रऊफ साहब के शारक निशाना था, लेकिन वो जब उन्होंने हमला किया, उन्होंने डक किया, जब डक किया तो उसके बाद वो जो है उनके जो है गाल के ऊपर वो ब्लेड लगा और काफी गहरा जख्म जो है वो उनको आया है। उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चूंकि वो मरकजी जो एक रहनुमा है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है मुख्तलिफ बयानात आना शुरू हो गए उनके लीडरान की तरफ से। सबसे पहले अली जफर साहब ने इस वाक्य को कासूर किस तरह लिया आपके सामने रखते हैं। यकीनी तौर पे उनके ऊपर जो हमला किया गया है वो एक तरह पैगाम दिया है पीटीआई के वर्कर्स हैं और जो लीडर्स हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे या स्पोक्स पर्सन बनेंगे पीटीआई के, या पीटीआई का मौकफ पेश करेंगे, तो आपके साथ ये भी हो सकता है, और ये एक सिर्फ वार्निंग है, सीरियस भी हो सकती है, और ये कोई रैंडम अटैक नहीं है, ये एक बाकायदा नीयत के साथ और मकसद के साथ ये हमला किया गया है। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के अंदर। उसके बाद असद कैसर साहब साबिका स्पीकर, जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो एमएनए हैं, नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है। उन्होंने क्या फरमाया? हमें पता है कि ये ख्वाजा सराफ वगैरह का नहीं है जिसने ये अटैक किया, उसने हमें मैसेज देना है कि तुम लोग ठीक हो जाओ, अपनी जगह पे आ जाओ। लेकिन अगर किसी की गलतफहमी है तो अपनी गलतफहमी अपने पास रखें। बैरिस्टर गोहर अली साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वैसे तो इलेक्शन कमीशन अभी तक उनको माना नहीं है, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया जब ये वाकया हुआ? मैं पहुंच गया था हॉस्पिटल में, मेरे सामने उसकी स्टिचेस लगी हैं और वो बड़ा डीप कट यहाँ लगा हुआ था और तेजदार दारे का ब्रीफ था। कोशिश यूं लग रही है कि ये रेगुलर वेन से थोड़ा सा फर्क था। आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की तरफ से। उमर यूब साहब लीडर द अपोजिशन नेशनल असेंबली के अंदर लीड कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने क्या फरमाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? जो स्टेटमेंट थी वो सारी चीजें रऊफ हसन साहब ने वाज़ेह तौर पे लिखी, पर जो एफआईआर लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। एक केस को खराब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की। उस एफआईआर में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी कि एक शख्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं, ना उनका बटवा लिया, मोबाइल फोन छीना गया, ना कोई और चीज छीनी गई, सीधा एक कातलाना हमला, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है, और फिर आप कहते हैं कि उसको आप लिपटी लिपाई करके उस एफआईआर को तबाह करने की कोशिश करते हैं। ये उनका इल्जाम है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या डिमांड की कि किस सतह के ऊपर इसकी तहकीकात होनी चाहिए?
ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے یہ رؤف حسن صاحب کا کیس اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور یہ جوڈیشل کمیشن فی الفور بننا چاہیے. اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور رؤف حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فی الفور. اس کے بعد ناظرین حکومتی رسپانس بھی سامنے آیا. کل رات کو احسن اقبال صاحب کا وزیر داخلہ موجودہ وزیر پلاننگ کمیشن ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر موجود تھے. جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور مجھے ہمدردی ہے ان کے ساتھ پوری، اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر داخلہ اس واقعے کا نوٹس لیں گے، تحقیقات کریں گے، اور یقیناً اسلام آباد میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے جو بھی محرکات ہیں، اس کا جو بھی پس منظر ہے وہ اس کی تہہ تک پہنچیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر داخلہ اس چیز کا نوٹس لے کر جو بھی حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں گے. آج سینٹ کے اندر جو لا منسٹر ہیں اعظم تاج صاحب، انہوں نے حکومتی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی کہ ابھی تک کیا رد عمل ہے، حکومت کی طرف سے کیا تحقیقات ہوئی ہیں. رؤف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج کر لی گئی. پولیس کی انویسٹیگیشن اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، حسن جہانگیر صاحب ایک اچھے ریپوٹیشن کے آفیسر ہیں، ایس پی لیول کے، انہیں اس کا انچارج بنایا گیا. رؤف حسن صاحب نے بتایا کہ انہی لوگوں کے یا ملتے جلتے لوگوں کا ان کا کوئی 6 دن پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو معمولی سمجھتے ہوئے رپورٹ نہیں کیا. سی سی ٹی وی کیمرہ سے یا جو کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے فورینزک لیب میں اور نادرا کی لیبز میں بھجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے. ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے. ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندہ خصوصی کرائم رپورٹ جو ہے بیٹ کور کرتے ہیں. واقعہ G7 کے اندر ہونا، دن دہاڑے ہونا، اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے، سارے شواہد موجود ہیں. چلیں اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی. ڈیمانڈ کیا تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کی ایف آئی آر اس انداز سے درج نہیں ہوئی، اور پولیس نے کس طرح کی ایف آئی آر درج کی؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو وہی ایف آئی آر درج کی ہے جو بتایا گیا. جی بالکل. ابھی جب عمر ایوب صاحب نے یہ بات کی ہے تو ایک وضاحت بھی جاری کی گئی ہے کہ جو دستخط شدہ ان کی اپلیکیشن تھی من ہم نے وہ ایف آئی آر دی ہے. اگر تو انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی دی ہے ایف آئی آر اور جو اپلیکیشن اور ہے پھر تو میل ایف آئی ڈی سامنے آ جائے گی. لیکن اگر درخواست وہی ہے اور وہی متن ہے ایف آئی آر کا تو پھر تو وہی ہے. ہاں یہ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے 780 کا کہ 780 کا جو ہے وہ دفعات جو اقدام قتل کی جو دفعات ہیں وہ لگائی گئی ہیں، تشدد کی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. دیکھیں یہ معاملہ بیسیکلی شروع 20 تاریخ سے ہوتا ہے جب بلیو ایریا میں وہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت فوری طور پہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے سے ان کی ریکی ہو رہی تھی، اور جب یہاں پر یہ پہنچے ہیں تو پھر وہی صورتحال لگ رہی ہے، اسی طرح کے لگ رہے ہیں. اس میں اب تک جو پولیس نے کام شروع کیا ہے، ایک تو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے، جیو فینسنگ جو ہے وہ کی ہے، 1700 نمبر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر یا تو بند ہو گئے ہیں یا وہ نمبر بالکل سرے سے غائب ہو گئے. بتایا جا رہا ہے کہ بلیڈز ایک سے زیادہ تھے وہ جو وہاں سے ابھی ملے ہیں، اور کیا چیزیں ملی ہیں؟ جی بالکل. بلیڈ جو ہے ایک صرف بلیڈ ہے جو ان کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں پر جو موبائل سے لوگ بنا رہے تھے فوٹیج وہ بھی لے لیے ہم سے. ان کے بیانات جو ہے نشاہدین نے ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کون ہے یا ان کو پہلے یہاں پر دیکھا گیا ہے. یہ کوئی یعنی کہ اس قسم کا بیان نہیں. گاڑی کس میں آئے، کیسے گئے، کوئی پتہ وہ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسپیسیفک ایک ٹیم بنائی ہے جو یہ چیک کر رہی ہے بلیو ایریا میں کہ اس وقت وہ آئے، کس گاڑی میں آئے، پیدل آئے، پھر G7 میں وہ کیسے پہنچے. جتنے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان سے فوٹیج جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ واقعی یہ جو ہے اس کی ریکی کرتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ریکی کر کے آئے ہیں، انہیں پتا تھا کہ اس وقت یہ باہر نکل رہے ہیں اور باقاعدہ حملہ کرنا ہے. اب 2 فوٹیج ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اہم پہلو ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چلوں کہ جو خواجہ سروں کے گروہ ہیں ان سے بھی پولیس نے رابطہ کیا ہے. جی آپ ہماری مدد کریں شناخت کے حوالے سے. تو ہماری بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری مخصوص کمیونٹی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، پہنی ہوئی ہیں ان کو نیچے. جی آپ دیکھیں نا وہ نیچے شوز بھی پہنے ہوئے ہیں، اور سردی میں چادر، گرمی ہے چادر. تو وہی بڑے کوشچن ہے نا کہ یہ چادر بھی بظاہر گرم چادر ہے، میرے خیال سے گرم چادر لگ رہی ہے. شال بھی وہ جو سمر والی شال ہوتی ہے وہ والی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم خوف کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پولیس جو ہے اس چکر میں اب ہمیں اٹھانا شروع کر دے. ہم انہوں نے کنڈم بھی کی ہے. جی فوٹیج بھی دیکھی. اچھا
اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آج پریس کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر ہم اس کا ریئیکشن پورے ملک میں دیں گے، ظاہر پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. کیا فرمایا، سنیے. یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا، جو پریشر پڑے گا، وہ اس وقت کی جو کرپٹ فارم 47 کی حکومت ہے، جو بیساکھیوں پہ آیا ہوا شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، ان کے اوپر ہوگا. چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اس واقعے کو ایک خاص انداز سے ایکسپلین کر رہی ہے، امیڈیٹ ریئیکشن آپ نے 70 سے آن ورڈ دیکھے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جو پولیٹیشینز کو ڈرانا ہو، دھمکانا ہو، تو پھر واقعات ہوتے رہے ماضی کے اندر بھی؟ نہیں، واقعات ہوئے تو میں ایک دن اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں آ کے لوگوں نے مجھے مار کے نیچے پھینک دیا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس کا تو وہ آج تک ان پر امپیکٹ نہیں ختم کیا. یہ بات ہے کہ ان کے جنہوں نے حملہ کیا ان کو پکڑنا چاہیے اور قرار دبا کے سزا دینی چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ بات جو ہے نا کہ اے یا بی، بھائی کسی پارٹی کا بھی ہو، کوئی بھی پاکستانی ہو، آپ کو حق کیا پہنچتا ہے کسی کی جان پر حملہ کرنے کا؟ کوئی گریونس ہے، کوئی گرج ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ جا کے کمپلینٹ کریں اور فالو کر لیں. آپ تو پیچھا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ بہت ہی سنگین صورتحال. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یو این کا ڈیلیگیشن آج پی ٹی آئی کے دفتر پہنچا ہے. یعنی آپ کی بین الاقوامی سطح پر جنگ انسائی جو ہے اس کا سامان پیدا کر دیا. تھینک گاڈ کہ وہ زندگی ان کی بچ گئی ہے. اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ رؤوف حسن جو ہے یہ کینسر کا بھی مریض رہے ہیں بہت پہلے. بالکل، ہی از اے کینسر سروائیور. اور یہ ابھی بھی میں نے دیکھا کہ بڑے حوصلے اور ہمت سے انہوں نے صورتحال کا مقابلہ کیا ہے. بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، اپنے دلیل سے بات کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا سٹانس ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے، تو وہ ظاہر ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے. حسن، آپ کو امید ہے کہ اب یہ دیکھیں، سب نے دیکھا واقعہ. میں حیران ہوں کہ ایک تو سینٹرل سٹی اور وہاں پہ سارے لوگ تھے، دیکھا بھی یار ایک بندے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اب لوگوں کی بے حسی کہہ لیں یا لوگ ڈر گئے یا وٹ ایور، کوئی بھی چھڑانے کے لیے نہیں آیا، وہ آرام سے نکل گئے. لیکن ابھی تک پولیس، میرے خیال میں، وہ میں پوچھوں گا ذوالفقار نین سے بھی، وہ جو آج کل ہوتا ہے کہ فیشیل ریکگنیشن بھی کر کے تو پہنچا جا سکتا ہے. وہ نیشنل ڈیٹا بیس والا آزاد نذیر طاہر صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس کو نادرا کو بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں سے اس کی جو چہرے اگر شناخت ہوتی ہے اگر ڈیٹا بیس کے ساتھ تو پھر ان تک پہنچنے کی کوشش ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ افسوسناک واقعہ ہے، قابل مذمت ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور جو مطلب معاشروں کے اندر اس قسم کے جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ایسا واقعہ کرے اس کو فوری طور پر گرفتار بھی کیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے. دوسری بات جو شارٹ سنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ تھوڑے سے افسوسناک ہیں. عمر ایوب صاحب 780A کی بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی، تو دہشت گردی کی تعریف سپریم کورٹ آف پاکستان کر چکی ہے. تو اب ان کے کہنے کے اوپر دہشت گردی نہیں ہوگی. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے تعریف کر دی تھی جس میں عوام میں مجموعی طور پر خوف و ہراس پھیل جائے. یعنی اگلے روز کوئی فیملی یعنی بچوں کو مائیں اسکول بھیجنے سے کترائیں، وہ دہشت گردی ہے جس میں فائرنگ ہو. یہاں پر تو ایک بلیڈ استعمال ہوا ہے اور ایک انفرادی شخص جو کہ بالکل بہت ریسپیکٹیبل ہے، ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے اوپر جو خواجہ سراؤں کا حملہ ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں نا، میرے خیال سے اٹس ٹو ارلی. سیکنڈ بات، لاسٹ بات، کہ جو اپلیکیشن انہوں نے دی ہے، جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ان کے وکلا بھی موجود تھے، یعنی علی بخاری صاحب بھی ایٹ دا ٹائم جب یہ ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دی جا رہی تھی تو موجود تھے. سائن موجود ہیں رؤوف حسن صاحب کے. رؤوف حسن صاحب جب سائن کر چکے ہیں تو اس کے بعد اس سے کس طرح پکڑا جا سکتا ہے؟ اس میں بڑا انہوں نے جو اپلیکیشن لکھوائی ہے، جس نے بھی لکھوائی ہے، بڑا سمجھدار تھے، انہوں نے لفظ لکھوایا ہے بظاہر خواجہ سرا.
بظاہر خواجہ اسرار نہیں تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کے الفاظ وہی ریپروڈیوس کیے ہیں. اچھا ویسے حسن یہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں نقی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, یہ جو ڈیفینیشن آپ نے بتائی نا دہشت گردی کی, اسلام آباد کے ہر چوک چوراہے کے اوپر, راولپنڈی, لاہور, میرے خیال میں باقی شہروں کے اندر بھی آپ بتا سکتے ہیں نقی صاحب کراچی کے اندر کیا حالات ہیں کہ ہر ٹریفک سگنل کے اوپر خواجہ صاحب موجود ہوتے ہیں. وہ کوئی پھول بیچ رہا ہے, کوئی ویسے براہ راست آپ سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے, تو اب تو ہر بندہ ڈر گیا نا. مطلب آپ بچے, آپ سنیں تو صحیح نا, سنیں میری بات. اب ظاہر ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے یا نہیں ہے. کم از کم میں تو ڈر گیا ہوں, آپ شاید نہ ڈرے ہوں, لیکن میں کیونکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایسے واقعات وہ جو خواجہ سرا آتے ہیں, اب کیا پتا ہے یہ خواجہ سراؤں نے تو پولیس پر بھی حملہ کیا ہے, تھانے کے اوپر توڑ پھوڑ کی ہے, کیا وہاں پر دہشت گردی کی دفعات لگی تھی؟ میرے خیال میں وہ تو سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کی تعریف وہ چیک کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ پاکستان نے تعریف کر دی ہے, اس سے بعد تھانہ نکل نہیں سکتا. اچھا چلیں یہ بحث لمبی ہو جائے گی, وہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے میرے, اگر بلا جواز ہے نا. یہ تو نقی صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس ہول انسیڈنٹ؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے خوف و خراش ایک پھیلا ہے؟ مطلب ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بڑا لیڈر ہے, اس کے جس انداز سے حملہ کیا گیا, اور وہ تھوڑا سا کٹ نیچے ہوتا تو جس طرح جو ایم تھا میرے خیال میں وہ انہوں نے حاصل کرنا تھا, جتنا گہرا کٹ ہے, گاڈ فوربڈ, اللہ نے بڑا کرم کیا. دیکھیں اس کے تین پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ قابل مذمت ہے, اور بالکل ایک جو حملہ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. دوسری بات یہ کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی پی ٹی آئی اور یہ تاثر بنتا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں یا حالات بہتر ہو رہے ہیں, تو اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے. کل پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہوئی ہے, بہت بڑی خبر تھی اس حوالے سے, کیونکہ کافی عرصے سے وہ گرفتار تھے. بالکل ہم اسٹوری رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بالکل صحیح. تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیوں ایسا ہوتا ہے. آج وہ حماد اظہر صاحب بھی منظر آپ پہ آ گئے, تو جب بھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو اس طرح کا کام نہیں ہونے دینا چاہتے؟ کیونکہ اب تو پچھلے دنوں آپ سوشل میڈیا پہ تو خیر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ بھی پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے اس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں جس سے پارٹی میں آپس میں شدید اختلافات کی بہت زیادہ باتیں ہونے لگی ہیں. اور ایسا ہم نے ماضی میں دیکھا کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں میں آپس میں بڑے شدید اختلافات تھے, تو وہ پراکسیز کے ذریعے ایک دوسرے پر حملے کراتے تھے اور الزامات پھر وہ ایجنسیز پہ لگتے تھے, اور اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے تھے جو جن کے اختلافات سے ایک دوسرے پہ حملہ کراتے تھے. اور یہ آج کل تو بہت زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا. تیسری بات آپ نے خواجہ سرا کے حوالے سے دلی سگنل سے, بالکل کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں یہ اس طرح کے واقعات روزانہ کم از کم 100 ہوتے ہوں گے, 100 سے زیادہ ہوتے ہوں گے, کہ جہاں خواجہ سرا عام لوگوں پر کسی نہ کسی حوالے سے تشدد کرتے ہیں. لیکن چونکہ رؤوف صاحب ایک مشہور آدمی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی ہے, اور ظاہر ہے اس سے بہت سارے اینگل بھی نکل سکتے ہیں, لیکن یہ اسلام آباد, لاہور, کراچی جیسے بڑے شہروں میں اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پہ بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے جوئی صاحب, یہ میرے خیال میں جو نقوی صاحب کی رائے ہے بالکل اس کے اندر وزن ہے, لیکن اس کا حل میری نظر میں یہ ہے جوئی صاحب کہ اگر تو یہ سارے خدشات نقوی صاحب کا تو معاف کرنا, نہیں چوئی صاحب میری بات سنیں, نہیں عمران خان ہیں یا ان کے بندوں نے, نہیں سنیں تو صحیح, سنیں میری بات سنیں. دیکھیں اب ان کی رائے ہے, لیکن اس کا بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ ہمارے محترم رائے تو آپ نے خرید لی ہے, محسن نقوی صاحب جو ہیں, آن ایئر کر دی ہے, سنیں جو صاحب, محسن نقوی صاحب جو ہیں فوراً سے پہلے ان کو پکڑیں. ان کے دن دہاڑے موجود ہے, ان کی پتا ہے کہ کدھر گئے, وہ ظاہر کوئی ایک بندہ نہیں تھا, کوئی ہوا میں تحلیل نہیں ہو گئے. ان کے آپ نے چوئی صاحب وہ جسے دیکھے, ان کے جسامتیں دیکھی ہیں, ان کی چال ڈال آپ نے دیکھی ہے, جس انداز سے وہ چل کے آئے ہیں, جس انداز سے انہوں نے ساری کارروائی کی, دا لیول آف کانفیڈنس, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ناظرین. تو آپ وہ ایک جرم کرنے جا رہے تھے, کوئی کھیر تو نہیں مانگ, چوئی صاحب جو جرم جو کرنے والا ہوتا ہے وہ جرم کر کے فوراً سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. وہ وہاں پہ کھڑے رہے, انہوں نے آرام سے تسلی سے یہ کام کیا اور انشور کیا کہ آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہیں دوست, جی محترم حسن ایوب, کہ جی وہ دہشت گردی نہیں لگ, وہ ساری پیپل پی ٹی آئی تو دہشت گردی لائی ہے. انہوں نے کنوں ماریا تھا, کنوں قتل کیتا تھا, کنوں بلیڈ مار کے زخمی کیا. میں اس کا جواب ہے چوئی صاحب, جب دہشت گرد تنظیم کا کوئی فرد
کوئی عام سا واقعہ بھی کرے, کسی ایک عام آدمی پر بھی حملہ کرے گا تو پھر دہشت گردی لگ جائے گی. یہ 9 مئی والے ہیں, اچھا 9 مئی والے ہیں, جی جی اس پر 9 مئی والے جو ہیں ان کو دہشت گردی لگے گی. نہیں بالکل بالکل میں بہت تعریف کرتا ہوں. لوگوں کو ہراس پھیلایا, انہوں نے تو پوری کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے تو ڈیفینس کے داروں پر حملہ کر دیا. وہ چیز تو میں گزارش کرتے ہیں حسن ایوب صاحب کو کلام شروع ہو جائے, بالکل دہشت گردی کے پرچے ہونا بالکل درست ہے. چلے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے چودھری پرویز صاحب کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ابھی تک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے, اور یہ کیسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلے دیکھ رہے ہیں. کل پرسوں ترسوں لگاتار 3 دن 9 مئی کے جو کیسز تھے بریت ہوئی ہے. جس دن حسن ایوب صاحب 51 لوگوں کو دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہوئی ہے یار, جس دن گجرانوالہ کی دہشت گردی کی عدالت نے 5 سال کی سزائیں بالکل دی ہے, سزائیں دی ہیں عدالتوں نے دی ہے. دہشت گردی کی عدالت نے سزا دی ہے. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینلسٹ کے جذبات اپنی جگہ, خاص طور پر ہمارے محترم حسن ایوب صاحب کے. ہمارے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے لیڈران قابل احترام ہیں. ہاں, پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے, پاکستان کا جو آئین ہے, جو طریقہ کار ہے, اس کے مطابق کل کو اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے پاکستان کا سپریم کورٹ دہشت گرد قرار دے دے گا تو بالکل میں حسن ایوب صاحب کے ساتھ موجود ہوں گا. ادروائز میرے حسن نقوی صاحب چیز صاحب کے پاس کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو جو ہے دہشت گرد ڈکلیئر کرنا. سزا ہوتی ہے کسی کو جو ملزم ہے, کوئی مجرم بن جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ مجرم ہے. اینیویز آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. چودھری پرویز لائی صاحب ناظرین وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں. کل رات ان کی ضمانت ہوگی, 1 سال کے بعد قریباً ان کی ضمانت ہوئی ہے. کیسز ان کے پاس ان کے اوپر کافی زیادہ ہیں, درجنوں کی تعداد ہے. آج چونکہ بڑا واقعہ ہوا ہے, جس طرح نقوی صاحب بھی بات کر رہے تھے, تمام اخبارات کے اندر ہیڈ لائن چھپی. سب سے پہلے ڈان کے اندر ناظرین, پرویز لاہی واکس فری آفٹر اے ایئر بیہائنڈ بارز. اس کے بعد دنیا اخبار, پرویز لاہی کی ضمانت منظور, جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچ گئے. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ اخبار, چودھری پرویز لاہی کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا. اور اس کے بعد جناب اعلیٰ پرویز لاہی کو رہائی مل گئی. ایکسپریس انہوں نے اپنے بیان میں جو باہر نکل کے انہوں دیا, عمران خان کے ساتھ رہوں گا پاکستان تحریک انصاف. اب ہوا یہ ہے کہ کل سے جب سے ان کی رہائی ہوئی ہے تب سے لے کے آنورڈ وہ جناب اعلیٰ ہو گیا اور ڈیل کر لی, اور چوئی صاحب نے ڈیل کر لی سوشل میڈیا کے اوپر, جو ہے طوفان بدتمیزی ہے. ایک 76-70 سال کا شخص اپنی جو بھی ان کی رائے تھی اس کے اوپر قائم رہے, جو ہے عدالتوں میں بھگتیں, کبھی راولپنڈی, کبھی لاہور, کبھی کدھر ہاسپٹل میں, کبھی ظاہر ہے ان کے جو حالات و واقعات ہیں, ان کی صحت ظاہر ہے وہ کافی فیل ہے, وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے 1 سال کے بعد آئے ہیں, وہ 10 سال کے بعد بھی ان کو ضمانت ملتی تو کچھ یار لوگوں نے یہی کہنا تھا وہ ڈیل کر کے آ گئے. تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں کوئی اس کے اوپر کوئی ڈیل ویل نہیں ہے, اور خبر جو ابھی یہی آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو باقی بھی ان کے جو لیڈران ہیں, خاص طور پر اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر آ رہے ہیں. پھر چودھری صاحب حسن صاحب چودھری پرویز لائی صاحب قابل تعریف تو ہے, وہ اپنا جو بھی اسٹینس ہے اس کے اوپر آرگومنٹ ہے, کھڑے رہے, اس میں تو کوئی دوسری برائی نہیں ہے. چودھری پرویز لائی صاحب کے اوپر مقدمات تھے, بہت سے مقدمات کے اندر ان کو, یعنی چند مقدمات کے اندر تو مجھے خود معلوم ہے کہ ان کو یعنی کیس بنتا تھا لیکن عدالتوں نے ڈسچارج کر دیا. مطلب ڈسچارج کر دیا تو پھر سسٹم نے ریئیکٹ کیا, اور ریئیکشن کی صورت میں میرے خیال سے 1 سال انہوں نے اندر گزارا. اب چودھری پرویز لائی صاحب نے کوئی قتل تو مرڈر تو کیا نہیں تھا کہ ان کو تاحیات جیل کے اندر رکھا جائے, ایک دن ضمانت تو ہونی ہے. میری بات تو سنیں, اب سوال سنیں, آپ کا آرگومنٹ آ گیا جب سسٹم کہتے ہیں ریئیکٹ کیا, جی آپ خود کہتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا, فرض کریں جو الزامات ہے جی فلانے نے بھرتی کر دیتا تو فلانی وہ سڑک بنا لی تو فلانا ہسپتال بنا دیتا. اپنے آپ کو کچھ فائدہ دیا تھا, اینٹی کرپشن والا کیس بڑا سالڈ تھا, پنجاب اینٹی کرپشن کا کیس, وہ پروون گلٹی تو تب ہوتی نا. سسٹم نے ریئیکٹ کیوں کیا کہ جب ایک کیس گیا ہے اس میں ڈسچارج بنتا ہی نہیں ہے. انہوں نے جناب جج صاحب نے, وہ جج صاحب نے جو اینٹی کرپشن کورٹ کے جج صاحب تھے, انہوں نے سنے سنائے بغیر پہلی ہی ہیئرنگ پر یعنی ڈسچارج ہی کر دیا. اچھا جی, ڈسچارج کر دیا. تو وہ اس بات کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ تو سالڈ کیس ہے, پھر آپ ایم پی او کے تحت جاتے ہیں, نہیں تو پھر جاتی اگر ادھر جاتی ہوئی تو پھر وہ ایکولائز کی جاتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اگر
سہولت کاری نہ ملتی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی سہولت کاری نہ دی جاتی بڑھ چڑھ کر ہماری جو 6 مہینے پہلے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چند ماہ پہلے باہر آ جاتے. لیکن کیونکہ ان کو سہولت کاری دی گئی تو پھر اس کا کانسیکوینس ان کو بھگتنا پڑا. مطلب یہ ایسی چیز ہے. تو پرویز الہی صاحب کے آنے کے بعد جو ہے نا ایک بڑی دلچسپ بات ہے, حماد اظہر صاحب کہتے ہیں باہر آ گئے ہیں. وہ اس پہ بات پہلے تو حماد اظہر صاحب باہر آ نہیں رہے تھے, اس کے اوپر بات لیکن جو ہی چودھری پرویز الہی صاحب باہر آتے گئے ہیں تو ان کو بانی چیئرمین کی ہدایت یاد آ گئی, اور وہ کہتے ہیں جی وہ آج انہوں نے کہا جی کہ میں بانی چیئرمین کی ہدایت پہ باہر آ رہا ہوں. ان کو پنجاب میں خطرہ محسوس ہونا شروع پڑا اپنی لیڈرشپ پر, اور یہی پی ٹی آئی کے اندر مسئلہ ہے. آپس میں لڑے ہیں, پھٹے ہیں, ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. شیر افضل مرد کو اٹھا کے پھینکنے کے سائڈ پر لطیف کھوسا کے اوپر کے خلاف سازشیں چل رہی ہوں گی. ہر طرف اس قسم کے کام چل رہے ہیں. اتحاد اپنا اس مشکل حالات میں تو لوگ جڑتے ہیں, یہ لوگ آپس میں پھٹتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم سے. اور دیکھیں بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے ایک اب ایسا سیکیور سسٹم بنا دیا ہے. اتنی بڑی پالیٹکس چل رہی ہے, جتنی بڑی پالیٹکس آپ کو نیشنل میں آپ کے پاس آتا ہوں. نقوی صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے اس خبر کے حوالے سے. یہ جو رہائی ہوئی ہے اس کے بعد کیا اثرات پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر, اور خاص طور پر جو ان کا تھوڑا بہت اشارہ ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے قریب جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. جی نقوی صاحب. دیکھیں خبر تو نہیں ہے, لیکن ایک امید ہے کہ پروردگار صاحب بہتر کرے, چیزیں بہتر ہوں پاکستان کے لیے, کیونکہ اب بہت زیادہ ہو گئے. خدا کرے کہ یہ حالات بہتر ہوں. دونوں طرف سے جو بھی بہت زیادہ جو اختلافات جس حوالے سے میڈیا پر بتائے جاتے رہے, سوشل میڈیا پہ بتائے جاتے رہے, اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. خبر کوئی نہیں ہے, پرویز الہی صاحب گرفتار تھے, جو گرفتار ہوتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن چھوٹنا ہی ہوتا ہے, اور وہ چھوٹ گئے بس. جی ناظرین, آج خبر یہ ہے کہ کل سائفر کیس کی جو ہے وہ ساری کی ساری ہیئرنگ کنکلوڈ ہو جائے گی, اور اگر وہ لگ یہی رہے کہ جو بات ہوئی ہے میری کچھ رپورٹر سے چوئی صاحب کہ شام قریشی صاحب بھی شاید باہر آ جائیں, اس کے بعد ایک عدت کا کیس ہے وہ بھی شاید کل ہیئرنگ ہے, تو کیسز ویسے تو فارغ ہو رہے ہیں کیونکہ سارے جس بےہودہ انداز سے وہ بنے تھے, اور جو ظاہر ہے کوئی ایویڈنس اس کے اندر تھا نہیں کیونکہ پروسیکیوشن وہاں پہ کچھ ثابت کر نہیں پا رہی. تو جو صاحب آپ چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے سن لیا آپ نے نقوی صاحب کو بھی, اور حسن ایوب صاحب کے پاس تو آپ کو پتا ہے پھر انفارمیشن کا پورا خزانہ ہے. جی جو صاحب. چودھری پرویز الہی نے بہت زیادہ سفر کیا اس ایج میں, اور ان کے رشتہ دار اور آگے ان کی ایکسٹینڈیڈ رشتہ دار جو ہیں محسن نقوی ہوں یا کوئی ہوں, انہوں نے ان کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا ہوا تھا اور ان کا پیچھا کر رہے تھے, اور بہت زیادتیاں کی گئی ہیں ان کے ساتھ, لیکن وہ آفرین ہیں, وہ ڈٹے رہے ہیں, اور بالآخر وہ گھر پہنچ گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک سابق نائب وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ جو کئی دفعہ جو رہ چکے ہوں, ان کے ساتھ یہ سلوک جو کیا گیا کوئی انتقامی کارروائی کے علاوہ تو اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. آئی ہوپ دے ول اسٹاپ ہیئر, اور کافی سیکھ جائیں گے کہ جو ان کو عوام نے سبق سکھایا ہے, لیکن یہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے آج تک اپنی حرکتوں. اور وہ یہ نہیں خاور گمن صاحب, یہ کیا سسٹم کیا ہے, واٹ ڈو یو مین بائی سسٹم نے ریئیکٹ کیا؟ میں وہ بتا دیا حسن ہے, لیکن ناظرین ایک چیز آپ کو ضرور بتانا چاہیں گے, وہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, میں کم از کم جو 90 سے آنورڈ دیکھ رہا ہوں کہ چودھری خاندان نے ہمیشہ سیاست کے اندر رواداری, ظرف دکھایا, لوگوں سے بات چیت کی ہے, اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب 2 ٹائم چیف منسٹر, 2 ٹائم وہاں پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی, ایک دفعہ کے ڈپٹی پرائم منسٹر, اور 80 سے آنورڈ وہ سیاست کے اندر رہے ہیں, کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف کا پورا توتی بولتا تھا, اور یہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز, ویسے میرے گورنمنٹ کالج کے کلاس فیلو بھی ہیں, وہ بعد میں جب آپ کو پتا لیڈرز اپوزیشن بنے, ان کے خلاف نیب کے کیسز وغیرہ تھے, لیکن ان کا پروڈکشن آرڈر ان کو ایشو ہوتا تھا. چوہے صاحب آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب ناراض بھی ہو جاتے تھے کہ جناب اعلیٰ یہ کیا, لیکن ان کے گھر والوں کا خیال, ان کی خواتین کا خیال. لیکن ادھر ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ان کی مسز ہیں, ان کی جو باقی کیسر الہی صاحبہ, باقی جو خاندان کے لوگ ہیں, انہوں نے الیکشن لڑا, ان کے کس طرح کاغذات چھینے گئے, ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی. تو پاکستان کا یہ سیاسی باب جو ہے نا, سیاہ باب, یہ بھی جو ہے یاد رکھنے کے لائق ہے. لیکن بالکل صحیح نقوی صاحب نے کہا, امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے سیاسی حالات جو بہتری کی طرف جائیں, اور جب اس طرح کے لوگ ہیں, مریم نواز کی گرفتاری ہوئی ان کے والد کے سامنے, وہ بھی بہت جو ہے وہ سفید باب تھا میرے خیال سے, بالکل وہ سیاہ باب نہیں تھا, یہ سیاہ باب ہے. ٹھیک ہے.
جائز بات ہے آپ کی اپنی زاویہ ہے، والد کے سامنے بلا کر گرفتار کر لیا جائے، ٹھک ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، سفید ہے جہاں اگر کاغذ چھین اچھا ویسے حضرت ایوب صاحب کب مریم کب جو ہے ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے تھے، کب ان کے گھروں کے اندر جا کے ان کے فرنیچر توڑے گئے، کمرے کے اندر گھس گئے تھے، کراچی کے اندر جا کر وہاں پر گرفتار کروا دیا گیا تھا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کو پتا ہے اس کا سارے واقعے سب کچھ معلوم ہے کیا کیا کچھ نہیں ہوا، تو سفرنگ تو ہر ایک حکومت کس کی تھی وہاں پہ، سیاست میں جو کچھ ہوتا ہے کہاں تھی حکومت چل رہی ہوتی ہے، سندھ کے اندر حکومت کس کی تھی اس وقت، بلاول صاحب کی۔ اچھا چلیں بریک کے بعد جو حد کے عزت کا بل ہے پنجاب حکومت نے جو پاس کیا ہے اس کے اوپر ریئیکشن بہت تیز آ رہا ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے، سخت آ رہا ہے، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے حکومت میں آنے سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑی تھیں، اور جب پیکا آرڈیننس آیا باقی جو جرنلسٹ کے اوپر جس طرح ظلم اور اس طرح کے ضابطے روا رکھے گئے، اب وہ ذرا ڈفرنٹ سوچ رہی ہیں، شاید امید یہی رکھی جا رہی ہے کہ وہ شاید سٹیپ بیک کرے، بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، جب سے یہ بل پاس ہوا ہے، ایک ڈریکونین بل جس کو کہا جا رہا ہے، آج بھی دیکھ لیں ڈان کے اندر اوور 80 سول سوسائٹی باڈیز جرنلسٹ ریجیکٹ ڈریکونین اینڈ ریگریسو پنجاب ڈیفیمیشن بل، ڈان کے اندر ہے۔ ڈان کے اندر دوبارہ ایک اور خبر ہے، پنجاب گورنمنٹ ارج ٹو ریکنسیڈر illogical ڈریکونین ڈیفیمیشن بل۔ اس کے بعد ایکسپریس کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حد کے عزت کا کالا قانون آزادی صحافت پر بڑا حملہ مسرد کیا جائے، یہ سی پی این ای کی طرف سے کہا گیا ہے۔ آج جو پی ٹی آئی کے قیادت نے ساری پریس کانفرنس کی بڑی، انہوں نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ ممبر پاکستان بار کونسل کا حد کے عزت کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے، یہ قانون کسی فرد نہیں بلکہ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، پاکستان یہ بار کونسل کہہ رہی ہے۔ حد کے عزت کا یہ قانون آئین سے متصادم ہے، مہذب دنیا میں ایسے قانون کی کوئی گنجائش نہیں، پاکستان بار کونسل اس قانون کی آڑ میں شہری آزادی سلب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے یہ ریئیکشن سامنے آئے۔ اس کے علاوہ امین ہو، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی جرنلسٹ ایسوسی ایشنز ہیں، ایچ آر سی پی ہے، باقی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ حکومت پنجاب اس کو ریکنسیڈر کرے گی۔ آج جو ہے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی صاحب پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جناب اعلیٰ حد کے عزت کے بل کے حوالے سے نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا، پیپلز پارٹی کبھی بھی اس بل کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ حد کے عزت کی بل کی منظوری کے روز تمام ارکان کو ایوان سے غیر حاضر رہنے کا کہا تھا۔ بل کی منظوری کے روز پیپلز پارٹی کا کوئی رکن اسمبلی ایوان کے اندر موجود نہیں تھا، یہ ان کی طرف سے بیان آ گیا۔ یہ ناظرین یہ حقائق، کل بھی ہم نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی تھی۔ اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ معیشت ناظرین، بجٹ کی آمد ہے۔ کل جو ہے پاکستان، گزشتہ سال پاکستان کی معیشت نے کس طرح پرفارم کیا ہے، تمام اشاریے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان جو کی ملکی معیشت ہے مسلسل دوسرے سال مالی سال بھی جمود کا شکار رہی۔ مجموعی معاشی ترقی سمیت صنعت، سروسز، مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل، مواصلات اور دیگر شعبوں میں بھی ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں ناکامی کے ساتھ کئی شعبوں میں تو شرح نمو منفی زون میں چلی گئی۔ 2024 کا جو مالی سال ہے جو ہدف تھا وہ 3.5% تھا، لیکن حاصل ہوا 2.38%۔ باقی مختلف جو سیکٹرز کی بتائی گئی ہے کارکردگی، شعیب نظامی ہمارے نمائندہ خصوصی کور کرتے ہیں فائنانس کو، ان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ جو بجٹ یہ جو آئے ہیں اشاریے، ایگریکلچر نے پرفارم کیا ہے، اور ایگریکلچر نے جو پرفارم کیا تو کسانوں کا بڑا غرق کر دیا، انہوں نے گندم میں نہیں خریدی۔ سو اب اس کے یہ جو اشاریے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بجٹ کتنا سخت آ رہا ہے؟ بجٹ جو ہے وہ سخت اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں کے اوپر جو ہے ہمیں خاص طور پہ اپنے نقصانات کم کرنے کے لیے، جو ہمارے کیپیسٹی چارجز ہیں ان کو پے کرنے کے لیے، جو ہمارے گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام کے تمام سخت فیصلے جو ہیں وہی پلان کیے جا رہے ہیں، وہی تجویز کیے جا رہے ہیں، وہی مطالبہ ہے آئی ایم ایف کا ڈو مور کا، گیس کے پیسز کے حوالے سے بھی، بجلی کے پیسز کے حوالے سے بھی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جو جی ڈی پی کا ہمارا گروتھ ہے، یہ زراعت نے کسی حد تک ہمیں بچا لیا، ورنہ یہ اگر محنت نہ کرتے ہمارے کسان، اس کی میں یوریا نہیں ڈالتے، بڑا اچھا صلہ دیا آپ لوگوں نے کسان کی محنت کا۔ جی جی، وہ ورنہ جو صنعت میں جو ہے وہاں بھی برا حال ہے، جو سروسز ہیں ان میں بھی برا حال ہے، اور جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا کسی حد تک ہمیں ہیلپ کر رہا تھا وہ بھی تباہی کی طرف ہے، کیونکہ وہ اتنی مشکلیں اس میں سسٹم میں ہو رہی ہیں دستاویزی بنانے میں۔ جتنا ہم ٹیکس بڑھاتے ہیں نان فائلر کے خلاف،
उतनी दस्तावेज टैक्सेस की बड़ी भरमार सुना है, बड़े को नए किस्म के टैक्सेस आ रहे हैं जी। इसमें कुछ टैक्सेस जो है एक चूंकि हमें थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। अब हमें ये कहा जा रहा है जैसे कार्बन टैक्स 30 रुपए तक जो है पेट्रोल के ऊपर लगाया जाएगा और उसको मरहलावार जो है वो आयद किया जाएगा। तो ये जो वो शुभी बताइएगा कि कई ममालिक इस तरह करते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग करते हैं, यानी सपोजिटली अगर कोई मुल्क, अमेरिका का कोई मुल्क जो कार्बन के हवाले से ज्यादा वो जो है इस्तेमाल कर रहा है, तो हम पाकिस्तान में अगर वो कम है तो वो आप ट्रेड कर सकते हैं अपने कार्बन की जो आपका एक लिमिट होती है, आप वो अमेरिका के आगे बेच सकते हैं, यूरोप के किसी ऐसे मुल्क के आगे बेच सकते हैं। तो ये कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर कोई फोकस वगैरह किया है उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट्स ने? सिंध ने तो मेरे ख्याल से कुछ किया है, आई डोंट नो अबाउट पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा काम। देखिए, हमारी जो बातचीत IMF से हो रही थी, हम ये चाह रहे थे कि हम बांग्लादेश मॉडल की तरह $1.4 बिलियन का एक जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोग्राम लें, उसमें तमाम के तमाम इश्यूज डिस्कस हो। लेकिन उसका मसला ये है कि उसके लिए जो है वो IMF फिलहाल तैयार ही नहीं है। हमें खुद कुछ पे इकदाम करने पड़ेंगे और खुद जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। जो पाकिस्तान में इस वक्त इदारों की सूरत हाल है, जो एक्सपर्टीज है, कोई उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। जो पाकिस्तान में सख्त मतलब आपने जो कुछ सनत के साथ हो रहा है, जो हम लोग अपनी हम पढ़ा तो सकते हैं कम से कम सिलेबस में कार्बन ट्रेडिंग, आगे तो दुनिया में आगे यही चीजें चलनी है। आपने प्रोग्राम में हमारे खुशखबरी सुनाई थी कि गंदम खरीदी जाएगी, ना गंदम खरीदी है तो ना किसान कार्ड मिले है। तो बजट के हवाले से क्या खबर है? कोई खुशखबरी है? वो खबर दो जी पक्की है, बाद में पता न लगे सानू लोग पूछते फिरते रहे। को नकवी साहब सानू क्या सी कि साड़ी कणक तुसी खरीदो दे, गंदम खरीदेंगे, वो आपने किसी ने खरीदी नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन आपने गंदम के मुतालिक मेरे ख्याल सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक दफा खुशखबरी दी थी कि गंदम खरीदी जाएगी, गंदम किसी ने नहीं खरीदी। तो बजट के हवाले से क्या खबर है आपके पास? कोई अच्छी खबर बताइएगा हमें। किसके हवाले से पूछ रहे हैं आप? आपकी आवाज कट रही है सागर भाई। बजट मेकिंग है ना, सुना है कि बड़ा सख्त बजट आ रहा है, अभी शोएब ने बताया भी है। तो क्या खबर है मईशत के ऊपर आपके पास? नहीं, मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं, मैं काफी दिनों से पाकिस्तान से बाहर हूं, मेरे पास बजट के हवाले से कोई खबर नहीं है। लेकिन वो जो महंगाई के हवाले से जो बात कर रहे थे, पिछले दिनों मैंने एक बयान देखा था, बड़ा जबरदस्त बयान था नईम बुखारी साहब का, जिन्होंने कहा था कि हमारे जो मसाइल का, जो माशी मसाइल का जो सबसे बड़ा जो वजह है, जो सबसे बड़ी, वो ये 90,000 सब प्लेट नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, 220 अरब का मुफ्त पेट्रोल है और 550 अरब की मुफ्त बिजली है। अगर ये सब खत्म कर दिया जाए जो मुफ्त दिया जा रहा है, तो यकीनन पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बेहतर हो जाए। चलें चौधरी गुलाम साहब, ये जो मईशत के इशारे हैं वो तो बता रहे हैं कि हालात मंदे हैं, हमें उम्मीद है कोई इन्वेस्टमेंट की से बाहर की, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात को सामने रखें तो फिर क्या बंदा सोचे और क्या करे? वो की कहते हैं गंजी, वो की कहते हैं नावे की ते की तुसी कहने होंदे हो, एक मुहावरा सुनाने होंदे चे सर, निचोड़ेगी की। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं तो तुसी तो यही चाहते हो कि लोग मर खप जान, कोई आपका कोई प्लान तो नहीं है कि इस कौम की महंगाई के बोझ से जान छुड़वाई जाए, रोजगार दिया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके चोरों डाकुओं से निजात दिलाई जाए, और जिनकी तरफ ड्यू है और जो लूट के दुबई में और एल्सवेयर जिन्होंने अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, वो उनको मोटिवेट करें या उनको दबाव में लाएं कि वो पाकिस्तान के अंदर लेके आए अपना पैसा। तो इस पर कोई काम नहीं करना इस वक्त। सबसे मुझे बताएं कोई लीस्ट प्रायोरिटी है पाकिस्तान में कि करप्शन करने वालों का पीछा करने का जो अज़म था वो अब मौजूद नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग। अच्छा, लास्ट 30 सेकंड IMF के साथ बातचीत हमारी ठीक चल रही? जी, ये बातचीत हमारी कल मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये अभी इस पे हमारा प्रोग्राम का हुजम फाइनल नहीं होगा। ये अभी इसको लेके जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहीं जुलाई में जाके प्रोग्राम। और नेट मीटरिंग के ऊपर खबर वापस ले लिए फॉर द टाइम बीइंग? जी, फॉर द टाइम बीइंग जो है, लेकिन वो वाटर टेस्ट किया इन्होंने। जी बिल्कुल, ये होता रहेगा और ये आगे भी होना है, क्योंकि हम इसी के जरिए जो है ना अपना विथहोल्डिंग टैक्स जो जमा करते हैं, हमारे लिए सबसे आसान है कि बिजली के बिल से सब कुछ ले लो। चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा होगी। अल्लाह हाफिज।